मोरे तुम्हारे दूध की कसम, मैं अपनी बहन का ऐसा इंतकाम लूंगा कि वो लोग जीते जी मर जाएंगे। मेहरान शाह की मुंह फट लाडली बहन को तलाक हुई तो वट्टा सट्टा की वजह से सब अरमीन मासूम के दुश्मन बन गए। जिसने मेहरान शाह के सामने ऊंची आवाज तो दूर कभी नजर उठाकर भी न देखा था। फिर शाह हवेली में शोर उठा, कोई आधी रात को अरमीन के कमरे में घुसते इसे बर्बाद कर गया था। इसके आंसू थमते न थमे कि मेहरान शाह ने जिरगा बुला लिया। मेरी इस बदचलन औरत से कोई हमदर्दी नहीं, जिरगा जो चाहे सजा दे। वो सफाकी से धाड़ा तो सजा के लिए रस्सियों में जकड़ी अरमीन ने नम आंखों से इसे देखा। आपको हमारे बच्चे की कसम, जिरगे को सच बता दे। बच्चे का नाम सुनते वो पत्थर दिल। रात के ठीक 3 बज रहे थे। अरमीन अपने कमरे में बेखबर गहरी नींद सो रही थी। इसके चेहरे पर वही मासूम सुकून फैला हुआ था जो हमेशा इसकी पहचान रहा था। वो लड़की जिसने आज तक किसी के सामने आवाज बुलंद नहीं की थी, जिसने हर तल्ख बात पर खामोशी को अपना सहारा बनाया था, इस बात से कतई बेखबर थी कि अगले चंद लम्हों में इसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक बाब इसके सामने खुलने वाला है। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। चंद लम्हे बाद अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसके बहुत करीब मौजूद हो। पहले से नींद की कैफियत समझकर इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया, मगर अगले लम्हे किसी की नजरें अपने वजूद पर रेंगी हुई महसूस हुई और अगले लम्हे किसी का खुरदरा हाथ इसे अपने सीने पर महसूस हुआ था। इसकी पलकें झटके से खुल गई। इसने घबरा कर दाएं तरफ देखा तो सामने मेहरान शाह पलंग के किनारे बैठा इसे खामोशी से देख रहा था। वो देखने में काफी जाजिब नजर था। अरमीन के हलक से खौफजदा सी सांस निकली। वो फौरन उठकर बैठ गई और लड़ती आवाज में बोली, आप यहाँ? मेहरान शाह के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, मगर इस मुस्कुराहट में अपनायत नहीं, एक ऐसी तारीकी थी जो किसी भी हसास दिल को बेचैन करते। हाँ मैं, इसने इंतहाई सुकून से जवाब दिया। लेकिन आप अंदर कैसे आए? अरमीन ने खौफजदा निगाहों से बंद दरवाजे की तरफ देखा। खिड़की से। इसने ऐसा कहा जैसे ये दुनिया का सबसे मामूली काम हो। अरमीन की नजरें बेख्तियार खिड़की की तरफ उठ गईं, फिर दोबारा इसकी तरफ पलट आई। खिड़की से? मगर क्यों इस वक्त? मेहरान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हुआ। तुम्हें तो मालूम ही होगा, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को तलाक दे दी है। ये जुमला सुनते ही अरमीन के चेहरे का रंग मजीद उड़ गया। इसने फौरन नफी में सर हिलाया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदा की कसम मेरा कसूर नहीं। मैंने सबको समझाने की कोशिश की थी, भाई को भी भाभी को भी, हर बात अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ रेत की मानंद फिसलता चला गया। प्लीज मुझे कोई सजा मत दीजिएगा। जिस बात का खौफ था वही हुआ था। वो शख्स इसके सामने आ गया था, वो भी 10 दिन या 2 महीने बाद नहीं, बल्कि रात में ही चंद घंटों के बाद। वो वटे सटे के खिलाफ थी। हाँ, इसे मेहरान शाह से मोहब्बत थी, लेकिन इस वटे सटे से वो डरी हुई थी। लेकिन इस वटे सटे की रस्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसकी मुंहजोर भाभी अपना घर नहीं बचा पाई थी और अपना जाने इस मासूम को भी अपना घर टूटता हुआ मालूम हो रहा था। इसकी आंखें नम हो चुकी थीं। मेहरान ने चंद लम्हे इसे खामोशी से देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। वो हंसी अजीब थी, ऐसी जिसमें खुशी नहीं बल्कि किसी खतरनाक इरादे की परछाइयां छुपी हुई थी। अरे मेरी जान, इसने गैर मामूली नरमी से कहा, मुझे मालूम है तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हें सजा क्यों दूंगा। इसकी आवाज नर्म जरूर थी, मगर इस नरमी में ऐसी शैतानियत घुली हुई थी कि अरमीन का दिल मजीद कांप उठा। वो हिचकी लेते हुए बोली, मैंने भाई को बहुत समझाया था, यकीन करें मैंने बहुत रोका था, मगर आपकी बहन वो बहुत बदतमीजी। खामोश। मेहरान की आवाज अचानक कमरे में गूंजी। अरमीन खौफ से बुरी तरह चौंक गई। खबरदार जो एक लफ्ज भी मेरी बहन के खिलाफ कहा। समझी तुम?
اس کے آنکھوں میں ایسی سختی اتر آئی کہ ارمین کے ہونٹ فوراً بند ہو گئے. اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے اور نسیں جھک گئیں. مہران نے چند لمحے اسے حال میں دیکھا. اس کے چہرے پر خوف کی وہ کیفیت تھی جسے دیکھ کر شاید کسی عام انسان کا دل پسیج جاتا، مگر مہران کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا. اگلے لمحے اس کے لہجے کی سختی اچانک غائب ہو گئی. اس نے آہستگی سے ارمین کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے. ارمین چونک کر اسے دیکھنے لگی. ارے اتنا ڈر کیوں گئی؟ اس نے نہایت محبت بھرے انداز میں کہا. میں نے کہا نا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. ارمین نے ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط ہو چکے تھی. دیکھو میری طرف، اس نے دھیرے سے کہا. ارمین نے ڈرتے ڈرتے نسیں اٹھائی. تم بہت معصوم ہو، شاید اس لیے مجھے تم پر غصہ بھی نہیں آتا. اس نے اس کے ہاتھ پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا. تم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، سزا تو قصوروار کو ملتی ہے. ارمین کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی جا رہی تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے جال میں پھنستی جا رہی ہو جس کے دھاگے نظر نہیں آتے. مہران اس کے مزید قریب آ گیا. دونوں کے درمیان اب چند ہی انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا. اس کی نظریں مسلسل ارمین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جیسے وہ اس خوف کو پڑھ رہا ہو اور اسی خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو. جانتی ہو، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، کچھ بدلے چیخ کر نہیں لیے جاتے، کچھ بدلے تو محبت کا لباس پہن کر لیے جاتے ہیں، اور سامنے والے کو آخری لمحے تک احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب شکار بن چکا ہے. ارمین کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. وہ بے اختیار پیچھے ہٹنے لگی مگر دیوار اس کی پشت سے لگ چکی تھی. مہران کے لبوں پر ایک بار پھر وہی پراسرار مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو آنے والے طوفان کی پہلی خاموش دستک تھی. وہ سمجھ پاتی اس سے پہلے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قابو میں کر چکا تھا. کمرے میں مکمل اندھیرا تھا. محض چاندنی رات کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو دبوچ کر اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا. وہ بری طرح تلملائی تھی. جس انسان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے خوف آتا تھا، شرم سے لرزنے لگتی تھی، اس وقت وہ دھیرے دھیرے اپنے اور اس کے درمیان حائل ہر پردے کو ہٹاتا جا رہا تھا. وہ رو رہی تھی، اپنا آپ چھڑانے کے لیے جھٹپٹا رہی تھی، لیکن اس کے لیے ممکن نہیں تھا. وہ ایک صنف نازک تھی جس کے لیے ایک مرد کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان ہر پردہ ہٹتا چلا گیا. چند لمحے بعد اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر پائے گی، اس لیے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ رات اس کے لیے کیسی قیامت کھڑی کرنے والی ہے. رات دھیرے دھیرے بیت گئی تھی اور وہ اپنی شدتیں لٹا کر چلا گیا تھا. دوپہر 2 بجے مہران شاہ اپنے کمرے میں موجود، صوفے پر سکون سے بیٹھا، سامنے میز پر پھیلے چند اہم کاغذات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا. اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے باہر کی دنیا میں چاہے کیسا ہی طوفان برپا ہو، اس کے اندر کوئی ہلچل نہ اٹھتی ہو. تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور جواب کا انتظار کیے بغیر رخشندہ بیگم اندر داخل ہوئی. ان کے چہرے پر غصہ، بے بسی اور دکھ ایک ساتھ نمایاں تھے. وہ تیز قدموں سے اس کے سامنے آ کر رکی اور بغیر کسی تمہید کے بول اٹھی. آخر کب تک انتظار کرنا ہے مجھے؟ تم نے ابھی تک ان کمبخت لوگوں سے ہماری جان کیوں نہیں چھڑوائی؟ تم نے ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ میں ایک لمحہ بھی اس رشتے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. مہران نے نظریں کاغذات سے نہیں ہٹائیں، صرف ایک صفحہ بند کر کے میز پر رکھا اور بہت سکون بھرے لہجے میں بولا، مورے کھانے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، جلد بازی میں منہ جل جاتا ہے. رخشندہ بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. مجھ سے پہیلیوں میں بات مت کرو، سیدھی زبان میں جواب دو. میری بیٹی نے رو رو کر اپنا حشر بڑا کر لیا. ان سنگ دل لوگوں نے ذرا رحم نہیں کیا، ایک لمحے میں اسے گھر سے نکال دیا. اس کی عزت، اس کے جذبات، کسی چیز کی قیمت نہیں سمجھی انہوں نے، اور تم یہاں بیٹھے سکون سے کاغذات دیکھ رہے ہو. مہران نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور پہلی بار ماں کی آنکھوں میں دیکھا.
اس کی آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، ایسی ٹھنڈک جو اکثر خطرناک ارادوں کی نشانی ہوتی ہے۔ میں سکون سے نہیں بیٹھا مورے، میں صرف جلد بازی نہیں کر رہا۔ رخشندہ بیگم نے بے چینی سے کہا، پھر آخر کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جس طرح انہوں نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، میں بھی ان کی بہن کو اسی طرح برباد کروں گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ان کی تباہی شروع کب ہوئی۔ رخشندہ بیگم چند لمحے خاموش رہیں، پھر الجھن سے بولی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ میران نے میز پر رکھی قلم انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، شکار کرنے والا شکاری کبھی دوڑ کر وار نہیں کرتا، پہلے شکار کو اپنے محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے، پھر ایک ہی وار میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے جھنجھلا کر کہا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ میں اپنا پہلا پتا پھینک چکا ہوں، اب صرف نتیجے کا انتظار ہے۔ کون سا پتا؟ رخشندہ بیگم فوراً آگے بڑھی، تم نے کیا کیا ہے؟ میران نے جواب دینے کی بجائے میز پر پڑی فائل بند کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کی پشت ماں کی طرف تھی۔ مورے، اس کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی مگر پورے اعتماد تھی، آپ نے مجھے ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ دشمن کو وہی درد ہو جو عمر بھر اسے سونے نہ دے۔ میں نے آپ کی یہی بات یاد رکھی ہے۔ رخشندہ بیگم کا غصہ آہستہ آہستہ تجسس میں بدلنے لگا۔ میران، صاف صاف بتاؤ، کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی قریب آئی۔ مجھے اندھیرے میں مت رکھو۔ اس نے گردن موڑ کر ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خطرناک اطمینان تیر رہا تھا۔ صرف اتنا جان لیجیے، آپ کی دودھ کی قسم، میں لوگوں کو ایسی اذیتناک تکلیف دوں گا کہ وہ ہر صبح اپنی سانسوں پر افسوس کریں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کس کی بہن کے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن ابھی نہیں، ابھی صرف انتظار کیجیے۔ رخشندہ بیگم نے بے اختیار پوچھا، کیا تمہاری اس خاموشی کے پیچھے کوئی منصوبہ ہے؟ میران نے چند لمحے نے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ وہ نہ ہاں بولا نہ انکار کیا، بس خاموشی سے میز پر رکھی فائل اٹھائی اور دوبارہ اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ جبکہ رخشندہ بیگم اسی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ چکی تھی کہ ان کا بیٹا کوئی ایسا کھیل شروع کر چکا ہے جس کا انجام شاید کسی کی سوچ سے بھی زیادہ ہولناک ہونے والا تھا۔ ان کے چہرے پر بھی شیطان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر ارمین نے خود کو کمرے کی 4 دیواری میں قید کر لیا تھا۔ کھانا وہ صرف اتنا کھاتی کہ گھر والوں کے اصرار کا جواب بن جائے، باقی وقت خاموشی، آنسو اور الجھن اس کے ساتھ ہی بنے رہتے۔ اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جس کی وجہ سے وہ کسی کو سمجھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہر بار وہ خود کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتی کہ شاید وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہے، مگر دل تھا کہ مسلسل کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ اسے بار بار یہی خیال ستاتا کہ اس کے بھائی نے ایک دن پہلے میران شاہ کی بہن کو طلاق دی، اور اسی رات میران شاہ کا اس کے پاس آنا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، شاید وہ غلط ہو، شاید اس کا وہم ہو، مگر اس کے اندر اٹھنے والی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیے، اس نے دھیمی آواز میں اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور کبیر خان اندر داخل ہوا، اس کا ماموزاد اور بہترین دوست۔ اسے دیکھتے ارمین نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، سر پر جما لیا۔ کبیر نے جیسے اس کے زرد پڑے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ قریب آتے ہوئے بولا، تم ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ پھوپھو کی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ارمین نے نظریں جھکا لی۔ اس نے جواب دینے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اگلے لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلے خاموشی سے پھر ہچکیوں میں بدل گئے۔ کبیر فوراً اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ارمین، اس نے نرمی سے پکارا، دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر ارمین صرف روتی رہی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ کبیر نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے سنبھلنے کا موقع دیا، پھر دھیرے سے بولا، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشیاں انسان کا امتحان لیتی ہیں
اور کبھی دکھ اسے مضبوط بنانا سکھاتے ہیں۔ اگر ہر طوفان کو قیامت سمجھ لیا جائے تو انسان کبھی کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ارمین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کبیر نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہو۔ اسے شاید جلد بازی میں فیصلہ کیا، شاید کچھ اور راستہ بھی نکل سکتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اس کی اور اپنی زندگی تھی۔ اگر کوئی رشتہ انسان کا سکون، اس کی عزت اور اس کی شخصیت کو روز روز توڑنے لگے تو صرف لوگوں کے ڈر سے اسے نبھانا بھی انصاف نہیں ہوتا۔ ارمین نے کامتی آواز میں کہا، لیکن اب میرا شوہر میری زندگی خراب کر دے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کبیر نے حیرت سے پوچھا۔ ارمین نے سر جھکا لیا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں چاہ کر بھی خود کو مطمئن نہیں کر پا رہی۔ کبیر نے گہری سانس لی۔ دل کبھی کبھی خوف کی زبان بھی بولتا ہے، اور خوف ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہر اندیشے کو سچ مان لیں تو جینا ناممکن ہو جائے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کچھ رشتے صرف اس لیے نہیں نبھائے جاتے کہ ان کا نام رشتہ ہے۔ اگر کوئی تعلق انسان کی عزت، اس کے ذہنی سکون اور اس کی شخصیت کو ختم کرنے لگے تو اس تعلق پر دوبارہ غور کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہوتی ہے۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلسل ذہنی اذیت سے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسے کبھی بھی اپنے سکون کی قیمت پر کسی رشتے کو مقدس مت سمجھنا۔ ارمین خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر ان کی شدت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ کبیر نے مسکرا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اور ایک بات اور، تم اکیلی نہیں ہو۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ پوری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہے، تبھی کم از کم ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جو تمہاری بات سنے گا، تمہارا یقین کرے گا اور تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس لیے اپنے دل کی ہر بات اندر دفن مت کیا کرو۔ خاموشی کبھی کبھی انسان کو اس درد سے بھی زیادہ زخمی کر دیتی ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارمین نے بھیگی پلکوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹ بھی خاموش رہ گئے، کیونکہ اس کے دل میں چھپا خوف اب بھی لفظ بننے سے انکار کر رہا تھا۔ کبیر کافی دیر اس کے پاس بیٹھا، اسے سمجھاتا رہا، اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنی پھوپھو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج صبح سے شاہدہ بیگم کی کال آئی تھی، اور انہوں نے گاؤں میں ہوتے ہوئے تمام واقعے کا ذکر کیا تھا۔ وہ بزنس ٹائکون تھا، اس کے پاس وقت نہیں تھا ان فضول ڈراموں کو جھیلنے کا، مگر ارمین کا نام سن کر وہ ایک بہت ضروری میٹنگ ترک کیے گاؤں آیا تھا، اور اب حالات اس سے واقعی پیچیدہ لگ رہے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بیت گئے تھے۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، مگر ارمین کی طبیعت ہر روز بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی شدید متلی، کبھی کمزوری، کبھی بے سبب چکر، حتیٰ کہ آج اس کی ماں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، مبارک ہو، آپ حاملہ ہیں۔ یہ ایک جملہ ارمین کے کانوں سے ٹکرایا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں، جبکہ ساتھ بیٹھی اس کی ماں نے حیرت اور بے یقینی سے پہلے ڈاکٹر کو، پھر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کلینک سے گھر پہنچنے تک دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی ماں نے دروازہ بند کیا اور سخت لہجے میں بولی، یہ سب کیا ہے ارمین؟ مہران شاہ تو 1.5 مہینے سے تمہارے پاس آیا ہی نہیں، پھر یہ حمل کیسے ہوا؟ ارمین کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ اس رات آئے تھے، رات کے اندھیرے میں۔ کھڑکی سے بس ان کی آواز بلند ہوئی، اتنا بڑا جھوٹ مت بولو، کوئی عزت دار آدمی اپنی بیوی کے گھر کھڑکی پھاند کر آتا ہے؟ امی، میری بات پر یقین کریں، میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ وہ آئے تھے، واقعی آئے تھے، مگر اس کی ماں نے بیزاری سے ہاتھ اٹھایا۔ میں اس کہانی پر یقین نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی ارمین جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ کئی منٹ تک بے حس ہو کر بیٹھی رہی، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کی نظریں ایک نمبر پر آ کر رک گئیں۔ آج تک اس نے کبھی مہران شاہ کو خود فون نہیں کیا تھا، مگر آج اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔
اس نے ہمت کر کے کال ملا دی. پہلی گھنٹی پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا. ہاں. سرد آواز ابھری. ارمین چند لمحے بول ہی نہ سکی، اس کے لب کانپ رہے تھے. پھر بامشکل آواز نکلی، شاہ صاحب. دوسری طرف خاموشی رہی. ارمین نے روتے ہوئے کہا، آپ اس رات آئے تھے نا کھڑکی سے؟ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں. میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. خدا کے لیے آپ گھر آ جائیں. یہاں کوئی میری بات پر یقین نہیں کرا. دوسری طرف چند لمحوں تک مکمل خاموشی چھائی رہی. ارمین نے امید سے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر اگلے لمحے میران شاہ کی آواز سنائی تھی، ایسی سرد اور بے رحم کہ اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی. تم ابھی جو بات کر رہی ہو اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ ارمین نے سسکتے ہوئے کہا، میں صرف سچ کہہ رہی ہوں. سچ؟ وہ طنزیہ ہنسا. میرے خیال میں تم نے غلط آدمی چن لیا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارمین کی آواز ٹوٹ گئی. میں نے آپ پر بھروسہ کر کے فون کیا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات مان لوں گا؟ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا. تم کسی اور کی گناہ کا الزام میرے سر ڈالنا چاہتی ہو. پہلے تمہارا خاندان مجھے زہر لگتا تھا، اب تم نے ثابت کر دیا کہ میری رائے غلط نہیں تھی. خدا کے لیے ایسا مت کریں. ارمین بے اختیار رو پڑی. میں نے کچھ غلط نہیں کیا، خدا کی قسمیں اپنے پاس رکھو. میران نے بے رحمی سے بات کاٹ دی. اب یہ معاملہ صرف تمہارے اور میرے درمیان نہیں رہا. میں بھی پنچایت جاؤں گا، وہیں فیصلہ ہوگا کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون. اگلی ملاقات پنچایت میں ہوگی. نہیں پلیز میری بات تو سنیں. ارمین گھبرا کر بولی. شاہ صاحب خدا کے لیے فون مت کاٹیں، میری بات مکمل. مگر دوسری طرف سے کال منقطع ہو چکی تھی. ہیلو شاہ صاحب پلیز. وہ بار بار پکارتی رہی مگر جواب میں صرف خاموشی تھی. اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر بستر پر گر گیا تھا. وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر اس شدت سے روئی جیسے اس کی آخری امید بھی ابھی اس سے چھین لی گئی ہو. اور وہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ بعض اوقات سچ بولنے والا بھی دنیا کی نظروں میں سب سے بڑا مجرم بن جاتا ہے. اور اسے اب اپنے عمل سے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے اسے فون کیا ہی کیوں. وہ بلّہ سے فریاد ہی کر سکتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، مگر جو حال اس نے پھینکا تھا وہ اس جال میں پھنس چکی تھی. بھلا وہ کیسے اب یہ موقع جانے دے سکتا تھا؟ اگلے دن صبح کے 7 بج رہے تھے جب پنچایت کے چند آدمی ملک حویلی کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے. ان کے چہروں پر سختی نمایاں تھی. کسی کو صفائی کا موقع دیے بغیر انہوں نے اعلان کیا کہ سردار صاحب نے پوری پنچایت طلب کی ہے اور ارمین کو حاضر کرنا ہوگا. پورے ملک خاندان میں جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا. ارمین خوف سے کانپ اٹھی. وہ بار بار روتے ہوئے کہتی رہی، میں نے کچھ نہیں کہا، خدا کے لیے میری بات سن لیجیے. مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی. اسے زبردستی گھر سے نکال کر پنچایت کے میدان تک لایا گیا، جہاں گاؤں کے معززین، ملک خاندان کے تمام مرد، شاہ خاندان کے تمام افراد اور خود سردار صاحب اپنی مخصوص نشست پر موجود تھے. ارمین کو سب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اس کا وجود لرز رہا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. اسے حکم کے مطابق درخت کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا گیا. پورا جرگہ خاموش تھا. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میران شاہ آگے بڑھا. اس کے آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی. سردار صاحب، اس عورت سے میرا اب کوئی تعلق نہیں رہا. میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اس پر ایسا الزام لگا ہے جس کے بعد میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی رشتہ نہیں رکھ سکتا. رات کے اندھیرے میں ایک آدمی کھڑکی کے ذریعے اس کے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلق بنانے اور اب یہ محترمہ حاملہ ہے، یہ جھوٹی کہانیاں بنا کر اپنا قصور میرے سر ڈالنا چاہتی ہے اور میں اس کے قریب گیا ہی نہیں ہوں. جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے اور مجھے اس نکاح سے آزاد کر دیا جائے. اب تک جو جرگے کے قانون کے مطابق ایسی عورتوں کو سزا ملی ہے اسے بھی دی جائے. اس کی بات ختم ہوتے ہی شہزاد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. وہ غصے سے آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، جھوٹ بول رہا ہے یہ سردار صاحب. اس نے میری بہن سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کھیل رچا ہے. میں نے اس کی بہن کو طلاق دی تھی
اور اب یہ میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر رہا ہے. زبان سنبھال کر. میران کی گرجدار آواز پورے میدان میں گونجی. اپنی بہن کی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے میری بہن کا نام مت لینا. پہلے اپنے گھر کا حساب دو، پھر دوسروں پر انگلی اٹھانا. شہزاد بھی تڑپ کر بولا، میری بہن پاک دامن ہے اور میں آخری سانس تک یہ بات کہوں گا. میران نے طنزیہ ہنسی. ہر بھائی بھی یہ کہتا ہے، لیکن حقیقت بدل نہیں جاتی. یہ الفاظ ارمین کے دل پر کسی تیز دھار وار کی طرح لگے. وہ بے اختیار آگے بڑھی اور روتے ہوئے بولی، شاہ صاحب خدا کے لیے سچ بول دیجئے. آپ جانتے میں جھوٹ نہیں بول رہی. آپ ہی میرے پاس آئے تھے. آپ جانتے میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی. میرے دامن پر ایسا الزام مت لگائیے. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. میں آپ سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہوں. کم از کم اتنا تو کہہ دیجئے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. مگر میران کا چہرہ کسی پتھر کی مانند بے تاثر رہا. اس نے سردار صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے موقف پر قائم ہوں. اس الزام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور پنچایت جو مناسب سمجھے فیصلہ کرے. پورے میدان میں خاموشی چھا گئی. سردار صاحب نے ایک ایک چہرہ دیکھا، پھر ارمین کی طرف نظر اٹھائی. ان کے لہجے میں سختی ضرور تھی مگر فیصلہ نپا تولا تھا. یہ معاملہ سنگین ہے، لیکن اس وقت فوری آخری فیصلہ سنانا مناسب نہیں ہوگا. لڑکی حاملہ ہے، اس لیے اس کی ہونے والے بچے کی حالت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. پنچایت آج اس مقدمے کو مؤخر کرتی ہے. ارمین اپنے گھر والوں کی نگرانی میں رہے گی، گاؤں سے باہر نہیں جائے گی اور آئندہ اجلاس میں تمام شواہد اور بیانات دوبارہ سنے جائیں گے. اس کے بعد حتمی فیصلہ دیا جائے گا. میدان میں سرگوشیاں پھیل گئیں. شہزاد فوراً اپنی بہن کے پاس پہنچا. اس کے کانپتے ہوئے کندھوں کو سہارا دیا. ارمین کی آنکھوں میں آنسو اب بھی بہ رہے تھے مگر اس کی نظریں صرف ایک شخص پر جمی تھیں. میران نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا. وہ پلٹا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے روانہ ہو گیا. جبکہ ارمین کو پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ بعض اوقات سب سے زیادہ تکلیف الزام نہیں دیتا بلکہ اس شخص کی خاموشی دیتی ہے جس کی ایک سچ سے پوری دنیا بدل سکتی تھی. شہزاد اسے آزاد کروا کر فوراً گھر کی طرف بڑھ گیا تھا. 2 گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی ماتم سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی. ارمین صوفے کے کونے میں بالکل ساکت بیٹھی تھی. اس کی آنکھیں مسلسل ایک ہی نقطے پر جمی ہوئی تھیں جسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ. اس کے چہرے سے زندگی کی آخری رمق بھی رخصت ہو چکی تھی. اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کے لیے اس نے تہجد کی تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی تھی، جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا ہونے کی التجائیں کی تھی، جسے ہمیشہ کے لیے اپنا محرم مان کر اس کے نام پر اپنے ہر خواب کی بنیاد رکھی تھی، اس انسان نے چند لمحوں میں اسے پورے گاؤں کے سامنے ایسا رسوا کر دیا کہ اس کے اپنی آواز پہ اس کا ساتھ چھوڑ گئی. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی ایک ہی دن میں اس سے چھین لی گئی ہو. کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا. کوئی اسے تسلی دینے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا. شہزاد بھی ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا. اچانک دروازہ کھلا اور کبیر خان تیز قدموں سے اندر داخل ہوا. سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھ گئیں. ارمین نے بھی بے جان سے نگاہوں سے اسے دیکھا مگر اگلے لمحے جیسے اس کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی. کبیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے نہایت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور دھیمی آواز میں بولا، ارمین میری طرف دیکھو. کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ارمین نے بھیگی پلکوں سے اس کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے اس کے لب کانپنے لگے. سب ختم ہو گیا ہے کبیر. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا. میں نے تو اسے دیکھے بغیر چاہا تھا، صرف اس کے نام سے محبت کی تھی. میں نے ہر نماز میں اس کے لیے دعا مانگی تھی. اللہ سے کہا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، وہ ہمیشہ کے لیے میرا اپنا بن جائے. لیکن اس نے... وہ مزید نہ بول سکی اور دوبارہ شدت سے رونے لگی. کبیر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا. ارمین نے آنسو پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کی. میرا قصور کیا تھا؟ وہ بے اختیار بولی. اگر بھائی نے اس کی بہن کو طلاق دی تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟
میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر میری پوری زندگی کیوں برباد کر دی گئی؟ میری عزت کیوں چھین لی گئی؟ اس کے ہر لفظ کے ساتھ شہزاد کا سر مزید جھکتا جا رہا تھا۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی، مگر اس کے پاس اپنی بہن کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ کبیر نے آہستہ سے ارمین کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میری بات سنو، اسے نہایت تحمل سے کہا، اس وقت تمہارا درد بہت بڑا ہے، میں جانتا ہوں، شاید میرے پاس ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں جو تمہاری تکلیف کم کر سکیں، لیکن ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، سچ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہتا۔ ارمین نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں کبیر، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا، اس نے میری طرف ایک بار دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ جس شخص کو میں اپنی پوری دنیا سمجھتی تھی، اس نے مجھے دنیا کے سامنے بے وقت کر دیا۔ اب کیا بچے گا میرے پاس؟ کبیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس تمہارا سچ ہے، اور کبھی کبھی انسان کے پاس یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ارمین تلخی سے مسکرائی۔ سچ؟ یہاں کسی نے میرے سچ پر یقین کیا؟ امی نے نہیں، پنچایت نے نہیں، اس نے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگتا ہے میں اندر سے مر چکی ہوں کبیر، سانسیں چل رہی ہیں مگر میں زندہ نہیں ہوں۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے بے آبرو کر دیا۔ اس کی سسکیاں دوبارہ بلند ہو گئیں۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے اس کے درد کا بوجھ خود اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر مضبوط لہجے میں بولا، تم ٹوٹی ہو لیکن ختم نہیں ہوئی۔ یاد رکھو، جن لوگوں کو جھوٹ کے سہارے دوسروں کو گرانے کی عادت ہوتی ہے، وہ ایک دن اپنے ہی بنائے ہوئے اندھیروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تمہیں لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ جس دن سچ سامنے آئے گا، اس دن تمہاری جھکی ہوئی نظریں بھی سر اٹھا کر چلیں گے۔ ارمین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی بے پناہ درد موجزن تھا، جسے شاید وقت کے سوا کوئی مرہم نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے حوصلہ دیتا رہا اور پھر خود اسے بے سہارا کر دیا۔ اسے کمرے تک چھوڑ آیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں موجود ہر چہرہ تھکن، پریشانی اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کبیر خان صوفے پر خاموشی سے بیٹھا سب کے چہروں کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا کہا تھا، مگر اب چند لمحوں سے کمرے پر ایسی خاموشی طاری تھی کہ کسی میں بات شروع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار کبیر نے گہری سانس لی اور سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی سنجیدہ نظریں شاہدہ بیگم پر جم گئیں۔ پھوپھو، میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ سب کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ گئی۔ میں ارمین کو اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہوں، وہ میرے بنگلے پر رہے گی کم از کم کچھ دنوں کے لیے۔ یہ جملہ سنتے ہی شہزاد فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بہن ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ کبیر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ شہزاد بے اختیار خاموش ہو گیا، مگر پھر بھی بولا، لوگ پہلے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اب اگر وہ شہر چلی گئی تو بس۔ کبیر کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ لوگ؟ تمہیں اب لوگوں کی فکر ہو رہی ہے؟ جب تم نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس کی آگ میں آج تمہاری بہن جل رہی ہے، تب تمہیں لوگوں کا خیال نہیں آیا تھا؟ شہزاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نہیں، آج تم کچھ نہیں کہو گے۔ کبیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج تم صرف سنو گے۔ تمہاری جلد بازی نے ایک نہیں 2 خاندانوں کی زندگی اجاڑ دی۔ اگر تم نے اس وقت جذبات کی بجائے عقل سے کام لیا ہوتا تو شاید آج ارمین اس حالت میں نہ ہوتی۔ اس لیے اس معاملے میں تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شہزاد نے نظریں جھکا لی۔ اس کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ شاہدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کپ کپ آتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے ابھی بھی اپنے ہاتھوں سے یہاں سے لے جاتی۔ اس گھر کی ہر دیوار اسے بے بس یاد دلاتی ہے، ہر لمحہ وہ ٹوٹ رہی ہے۔ اگر تم ایسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، شاید ماحول بدلنے سے اس کا دل کو سنبھل جائے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر پریشانی سے بولی، لیکن ایک بات مجھے کھائے جا رہی ہے۔ پنچایت نے صاف حکم دیے کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر تم اسے لے گئے ہو تو مسئلہ مزید نہ بڑھ جائے۔ کبیر کے چہرے پر ہلکی سی پورے اعتماد مسکراہٹ ابھری۔ پھپھو، وہ میری فکر ہے، آپ کی نہیں۔ اسے نہایت اطمینان سے کہا، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے ارمین کی مشکلات بڑھیں۔ اگر کسی سے بات کرنی پڑی تو میں کروں گا، اگر کسی کو جواب دینا پڑا تو میں دوں گا۔
لیکن میں اسے اس حالت میں یہاں مزید نہیں رہنے دوں گا۔ مگر بیٹا، شاہدہ بیگم نے پھر کہنا چاہا، آپ صرف اس کی ماں بنیے، باقی ذمہ داریاں مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ کبیر نے نرم لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ اس وقت اسے دواؤں سے زیادہ سکون کی ضرورت ہے، اور یہاں اسے ہر لمحہ صرف زخم یاد آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن وہ ایسی جگہ رہے جہاں اسے ہر آنے جانے والے کی ترس بڑی نظریں نہ سہنی پڑے، جہاں وہ بغیر خوف کے سانس لے سکے۔ شاہدہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ تمہیں جزا دے بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے یہی اس کے لیے بہتر ہے تو میں راضی ہوں۔ کمرے میں موجود باقی افراد نے بھی خاموشی سے اس فیصلے کی تائید کر دی۔ کسی کے پاس مخالفت کی کوئی مضبوط وجہ نہیں بچی تھی۔ کبیر نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، بات ختم ہوئی، آج رات ہی میں خود ارمین کو لے جاؤں گا، اور جب تک وہ ذہنی طور پر سنبھل نہیں جاتی میں اسے دوبارہ اس ماحول میں واپس نہیں آنے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ کسی نے مزید ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور اسی خاموش رضامندی کے ساتھ وہ فیصلہ اس گھر کی تقدیر کا نیا موڑ بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ پیغام ارمین تک پہنچ گیا۔ اس نے اعتراض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کبیر کے سامنے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے، حویلی کے صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبیر خان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ارمین نے ایک بار پھر پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے بے شمار خواب دفن کیے تھے۔ اس کی پلکیں دوبارہ بھیگ گئیں۔ کبیر نے آہستہ سے کہا، آؤ، زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ارمین نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد گاڑی گاؤں کی سنسان گلیوں سے گزرتی اور مرکزی راستے کی طرف بڑھنے لگی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ ارمین اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر بیٹھی تھی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک اس کی ضبط کی دیوار پھر ٹوٹ گئی، اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں دوبارہ سڑک پر جما دی۔ رو لو، اس نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی آنسو انسان کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ ارمین نے سسکتے ہوئے کہا، میں نے آخر کس کا کیا بگاڑا تھا کبیر؟ میں نے تو ہمیشہ سب کی خوشی مانگی، کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس کی آواز ہر لفظ کے ساتھ مزید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ جس انسان کو میں اپنی دعاؤں میں مانگتی رہی، اس نے میرے وجود پر ایسا الزام لگا دیا کہ اب آئینے میں اپنی شکل دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کہیں کی نہیں رہی۔ کبیر نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ارمین، ایک بات یاد رکھنا، کسی کا جھوٹ تمہاری حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی تم پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس سے تمہارا کردار گندا نہیں ہوتا، صرف اس کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں لوگ سچ نہیں دیکھتے، صرف الزام دیکھتے ہیں۔ آج ہر شخص مجھے اسی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور جیسے میں واقعی مجرم ہوں۔ کبیر نے دھیرے سے جواب دیا، لوگوں کی نظریں بدلنے میں وقت لگتا ہے، مگر انسان کو سب سے پہلے اپنی نظر میں خود کو بے قصور ثابت رکھنا پڑتا ہے۔ جس دن تم خود ٹوٹ گئی، اس دن واقعی ہار جاؤ گی۔ ارمین نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھ میں اب لڑنے کی ہمت نہیں رہی، تب تک میری ہمت استعمال کر لینا۔ کبیر نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اکیلی نہیں ہو، جب تم خود چلنے کے قابل نہ رہو تو دوست سہارا دیتے ہیں، اور جب دوست بھی خاموش ہو جائیں تو سمجھو دوستی صرف لفظ تھی۔ میں ایسا دوست نہیں ہوں۔ ارمین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ کبیر نے فوراً بات کا رخ بدل دیا، آج کسی انجام کی بات نہیں ہوگی، آج صرف ایک بات ہوگی، تم زندہ رہوگی، مضبوط رہوگی، اور ایک دن اپنا سچ ثابت کرو گی۔ اس لمحے کبیر کی نظریں آگے پڑنے والی تیز روشنیوں پر جا ٹھہری۔ چند گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں، اور چند آدمی آنے جانے والی گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کبیر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس نے بے رفتار کہا، رفتار آہستہ کر دی۔ ارمین نے بھی سامنے دیکھا تو گھبرا کر بولی، یہ تو پنچایت کے لوگ لگ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ مجھے دیکھ لیں گے۔ کبیر نے پرسکون لہجے میں کہا، گھبراؤ مت، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، اپنا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لو اور سیٹ پر سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، کوئی بے چینی ظاہر مت کرنا، باقی بات میں سنبھال لوں گا۔ ارمین نے فوراً اس کی بات مانی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ لوگوں کے قریب جا کے رکی۔ ایک شخص آگے بڑھا اور شیشے کے قریب آ کر بولا، کبیر صاحب اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کبیر نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا،
शहर जाने की जरूरी तिबी मामला है, सुबह तक वापस राब्ता हो जाएगा। इस शख्स ने गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की, मगर अरमीन खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। इसका चेहरा दुपट्टे के साए में छुपा हुआ था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इस शख्स ने एक कदम पीछे हटकर रास्ता दे दिया। ठीक है, तशरीफ ले जाएं। कबीर ने मुख्तसर सा सर हिलाया और गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। चंद मिनट गुजरने के बाद अरमीन ने जैसे पहली बार खुलकर सांस ली। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, देखा, हर मुश्किल का मुकाबला घबराहट से नहीं, हौसले से किया जाता है। अरमीन ने भीगी आंखों से खिड़की के बाहर देखा। गांव की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहती जा रही थी, जबकि सामने का अनजान सफर इसका इंतजार कर रहा था। इसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिन इसके लिए क्या लिखे हुए हैं, मगर इतना जरूर महसूस हो रहा था कि इस तारीख रात में कम से कम एक शख्स ऐसा मौजूद था जो इसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर चुका था। पूरे गांव में एक ही बात जुबान ज़द-ए-आम थी कि अरमीन गांव छोड़कर जा चुकी है। ऐसी खबर ने दोबारा पंचायत को इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया था। मैदान में हस्बे मामूल गांव के मुअज़्ज़िज़ीन अपनी नशस्तों पर मौजूद थे। शाह खानदान के तमाम मर्द एक तरफ बैठे थे, जबकि दूसरी जानिब मलिक खानदान मौजूद था। मेहरान शाह आज भी पूरे रोब और वकार के साथ वहां बैठा था, मगर इसकी आंखों में वाज़ेह बेचैनी तैर रही थी। सरदार साहब ने सख्त निगाहों से शहजाद को देखा और भारी आवाज में बोले, ये हमें क्या खबर मिली है? तुम्हारी बहन गांव छोड़कर चली गई है, जब पंचायत साफ हुक्म दे चुकी थी कि वो फैसला होने तक गांव से बाहर नहीं जाएगी, तो फिर ये हुक्म किसने तोड़ा? शहजाद ने सर उठाया। इसके चेहरे पर थकन जरूर थी, मगर लहजा पहले से कई ज्यादा मजबूत था। सरदार साहब, वो वापस आएगी, मगर इस वक्त नहीं। इसकी जान, इसकी ज़हनी हालत दोनों खतरे में थी। हम इसे छुपा कर नहीं ले गए, हम इसे संभालने के लिए लेके गए हैं। सरदार साहब ने भवें सुकेड़ ली। तुम्हें पंचायत के फैसले से इख्तलाफ था तो हमारे सामने रखते। अपनी मर्जी से कानून हाथ में लेने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? शहजाद ने तहम्मुल से जवाब दिया, मैं कानून नहीं तोड़ा, सिर्फ अपनी बहन को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जिस हालत में यहाँ से गई, अगर वो मजीद यहीं रहती तो शायद खुद को भी संभाल ना पाती, न अपने होने वाले बच्चे को। वो वापस आएगी और इस दिन अपने साथ ऐसे सबूत भी लाएगी जो हर सवाल का जवाब देंगे। इससे पहले कि सरदार साहब कुछ कहते, मेहरान शाह यकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद गुस्से से भरी हुई थी, ये नामुमकिन है, वो अभी मेरे निकाह में है। मेरी इजाजत के बगैर वो गांव क्या एक कदम भी कहीं नहीं ले जा सकती। फौरन इसे वापस बुलाओ। इसने शहजाद की तरफ उंगली उठाई। अगर इसे वापस ना लाया जाए तो इंजाम तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। शहजाद भी गुस्से से आगे बढ़ा, मगर इससे पहले सरदार साहब की गरजदार आवाज पूरे मैदान में गूंज उठती। बस। दोनों खामोश हो गए। सरदार साहब ने मेहरान को सख्त नजरों से देखा। अपनी जुबान काबू में रखो, यहाँ फैसला पंचायत करेगी, तुम नहीं। मेहरान ने दांत भींच लिए, मगर खामोश रहा। सरदार साहब ने दोबारा कहा, अगर वो लड़की वाकई ज़हनी कैफियत में थी जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो पहले इसकी सेहत और होने वाले बच्चे की हिफाजत जरूरी है। एक परेशान हाल औरत से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती, ना ही ऐसी हालत में इससे कोई बयान लिया जा सकता है। मेहरान ने तल्खी से कहा, लेकिन वो मेरे निकाह में है। निकाह अपनी जगह, इंसाफ अपनी जगह। सरदार साहब ने दो टोक आवाज में जवाब दिया, जब वो वापस आएगी इस वक्त पंचायत दोबारा बैठेगी, तमाम बातें सुनी जाएंगी, सबूत देखे जाएंगे, फिर फैसला होगा। चंद लम्हे खामोश रहकर इन्होंने मजीद कहा, और अगर इस वक्त तक मलिक खानदान पंचायत के सामने हाजिर न हुआ या लड़की को बिला जवाब छुपाया गया, तो फिर इसके नतायज भी इन्हें भुगतना होंगे। लेकिन इस वक्त इसकी मौजूदा हालत को देखते हुए हम मजीद सख्त कदम नहीं उठाएंगे। मेहरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। इसकी मुठ्ठियां भींची हुई थीं और जबड़े सख्ती से बंद थे। वो शायद कुछ और कहना चाहता था, मगर सरदार साहब की आखिरी निगाह ने इसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। वो शदीद गुस्से में अपनी नशिस्त पर वापस बैठ गया। इसकी आंखों में आग भड़क उठी, जैसे वो किसी नए मंसूबे की बुनियाद इसे लम्हे रख रहा हो। जबकि दूसरी तरफ शहजाद ने पहली बार महसूस किया था कि शायद वक्त ने इन्हें चंद सांसों की मोहलत जरूर दे दी है, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। धीरे धीरे 2 महीने गुजर चुके थे। इन 2 महीनों में अरमीन की जिंदगी अगर किसी एक शख्स के गिर्द घूमने लगी थी तो वो कबीर था। इसने एक लम्हे के लिए भी इसे तन्हा महसूस नहीं होने दिया था। सुबह दफ्तर जाने से पहले इसकी खैरियत पूछता,
दोपहर में कई बार फोन करके मुलाजमत से इसकी तबीयत का हाल मालूम करता, डॉक्टर की हर हदायत खुद नोट करता, वक्त पर दवाएं लाता और शाम को दफ्तर से वापस आते ही सबसे पहले इसके कमरे का रुख करता। कहने को इसकी माँ, इसका भाई और इसका शौहर इसके सबसे करीबी रिश्ते थे, मगर किस्मत ने इसके हिस्से में एक ऐसा शख्स लिख दिया था जिसका इससे खून का नहीं बल्कि खुलूस का रिश्ता था। इस शाम दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरमीन ने इजाजत दी तो कबीर अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजरें हस्बे मामूल पहले अरमीन के चेहरे पर गईं, फिर बेख्तियार इसके पांव पर रुक गईं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर फौरन इसकी तरफ बढ़ा। अरमीन, इसकी आवाज में तशवीश नुमाया थी। तुम्हारे पाँव में काफी सूजन आ गई है, तुमने मालिश नहीं करवाई? अरमीन ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, नहीं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पाँव को हाथ लगाए। कबीर ने एक लम्हा ऐसे देखा, फिर बिल्कुल संजीदगी से बोला, रुको मैं कर देता हूँ। अरमीन ने चौंक कर फौरन सर उठाया। नहीं। इसकी आवाज बेख्तियार बुलंद हो गई। कभी ऐसा मत करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। कबीर ने हल्की सी खफकी से देखा। खबरदार, आइंदा ये लफ्ज जुबान पर ना लाना। अरमीन खामोश हो गई। वो निहायत मजबूत लहजे में बोला, दोस्त हो तुम मेरी और मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम्हारी तकलीफ मेरे सामने और मैं इसे देखता रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। अरमीन की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, कोई दोस्त भी इतना नहीं करता जितना तुम करते हो। कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर क्यों? तुम्हारा मुझ पर कोई हक भी तो नहीं बनता, फिर भी तुम हर लम्हा मेरा ख्याल रखते हो। कबीर ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसने सिर्फ दरवाजे की तरफ रुक किया और बुलंद आवाज में मुलाजमा को पुकारा। चंद लम्हों बाद मुलाजमा अंदर आई तो कबीर ने कहा, गरम जैतून का तेल ले आए और अभी इनके पाँव के हल्के से हाथ से मालिश करें। डॉक्टर ने भी सूजन कम रखने का कहा था। नहीं, जरूरत नहीं। अरमीन ने फौरन इनकार किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कबीर ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, ये फैसला तुम नहीं करोगी? कबीर, प्लीज। कोई प्लीज नहीं। इसने पहली बार सख्त लहजे में कहा, जब तक तुम खुद अपना ख्याल रखना नहीं सीखती तब तक मुझे सख्त बनना पड़ेगा। अरमीन ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, तुम जिद्दी बहुत हो। कबीर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर मेरी ये इज्जत तुम्हें सेहतमंद रख सकती है तो मुझे इज्जत कबूल है। मुलाजमा तेल ले आई। अरमीन ने एक बार फिर इनकार करना चाहा, मगर कबीर ने सिर्फ इतना कहा, आराम से बैठ जाओ, चंद मिनट की बात है। इसके लहजे में ऐसी शफकत भरी सख्ती थी कि अरमीन खामोश हो गई। मुलाजमा एहतियात से इसके पांव पर तेल लगाकर हल्के हाथ से मालिश करने लगी। कबीर पूरा वक्त वहीं खड़ा रहा। इसकी नजरें मुसलसल सूजन पर थीं। ज्यादा दबाव मत देना, आहिस्ता। वो मुलाजमा को हदायत देता रहा। अरमीन खामोशी से इसे देखती रही। इसके आंखों में फिर नमी उतर आई। इसके दिल में बार बार एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, जिन लोगों पर इसका हक था वो इसे तन्हा छोड़ गए, और जिस शख्स पर इसका कोई हक नहीं था वो इसकी हर तकलीफ को अपना फर्ज समझकर कम करने में लगा हुआ था। कबीर ने जब इसकी भीगी हुई आंखें देखी तो सिर्फ इतना कहा, एक दिन आएगा जब तुम्हें किसी एहसान का बोझ महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगी कि सच्चे रिश्ते हिसाब नहीं रखते, सिर्फ साथ निभाते हैं। अरमीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से नजरें झुका ली, मगर इसके दिल में पहली बार ये एहसास जरूर जागा था कि कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन कर इसे एक ऐसा सहारा दे देती है जिसकी वो दुआ भी नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता 7 महीने बीत चुके थे। अरमीन का हमल आखिरी महीने में दाखिल हो चुका था। जिस्म दिन ब दिन बोझल होता जा रहा था और तबीयत भी पहले से कई ज्यादा नासाज रहने लगी। वो कमरे के सोफे पर खामोश बैठी खिड़की के पार फैले आसमान को देख रही थी। इसकी आंखों में ऐसी उदासी बसी हुई थी जैसे जिंदगी ने इससे मुस्कुराने का हक ही छीन लिया हो। दोपहर से इसने कुछ नहीं खाया था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और जवाब का इंतजार किए बगैर वो अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। इसने एक नजर अरमीन को देखा, फिर ट्रे मेज पर रख दी, फिर खाना नहीं खाया। इसने नरम मगर संजीदा लहजे में पूछा। अरमीन ने खामोशी से नफी में सर हिला दिया। दिल नहीं चाह रहा था। कबीर ने कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठते हुए प्लेट तैयार की। दिल चाहे या ना चाहे, अब से तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। एक नन्ही जान भी तुम पर भरोसा किए बैठी है। अरमीन ने धीरे से कहा, भूख ही नहीं लगती। कबीर ने चम्मच इसकी तरफ बढ़ाया। चलो, सिर्फ चंद निवाले, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। कबीर, कोई बहस नहीं। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज भी जिद करोगी तो मुझे भी जिद करना आती है। अरमीन बेख्तियार हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर आंखों की नमी बढ़कर आ रही। आखिरकार इसने खामोशी से चंद निवाले खा लिए।
کبیر ہرنے والے کے بعد اطمینان سے اسے دیکھتا رہا جیسے اسے اس کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ جب کھانا ختم ہوا تو ارمین نے نظریں اس پر جما دیں۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم آخر اتنا کیوں کر رہے ہو؟ کبیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارمین کی آواز بھرانے لگی، بس اب بہت ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، جس انسان کو میرا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا، میری عزت، میرا اعتبار سب چھین لیا، اور تم ہر دن ہر لمحہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ آخر کیوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے۔ یہ سب کیا ہے؟ کبیر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، جیسے برسوں سے دل میں بند لفظ آج راستہ مانگ رہے ہوں۔ آخر اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ارمین۔ ارمین کی پلکیں بے اختیار اٹھ گئیں، وہ خاموش رہ گئی۔ کبیر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، شاید بہت پہلے سے، اس وقت سے جب مجھے خود بھی اس احساس کا اندازہ نہیں تھا۔ جب میں اس قابل ہوا کہ اپنے دل کی بات تمہارے سامنے رکھ سکوں، تب تک تمہارا نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے جذبات کو وہیں دفن کر دیا، کیونکہ میں تمہاری خوشی کو اپنی خواہش سے بڑا سمجھتا تھا۔ لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر، ہر روز ٹوٹتے دیکھ کر، میں خاموش نہیں رہ سکا۔ ارمین کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ اگر، اس کی آواز کانپ گئی، اگر مجھے طلاق مل گئی، کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے؟ کیا میرے بچے کو بھی اپنا لو گے؟ کبیر نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، اگر وہ دن آئے تو میں تمہیں بھی قبول کروں گا، اور اس بچے کو بھی، کیونکہ وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم خود کو دوبارہ جینے کا حق دو۔ باقی راستہ ہم مل کر طے کریں گے۔ ارمین نے لرزتی آواز میں کہا، میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے اس جگہ سے خوف آنے لگا۔ کبھی کبھی دل چاہتے سب چھوڑ کر بہت دور چلی جاؤں، جہاں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو۔ کبیر نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں کسی خوف کے حوالے نہیں کروں گا، لیکن بھاگ کر نہیں، سچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بے گناہی ثابت ہو، تاکہ کل کوئی تمہاری طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا، کسی دباؤ سے نہیں۔ ارمین نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کر لیں اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر کئی مہینوں بعد پہلی بار اس کے دل میں یہ احساس بھی جاگا تھا کہ شاید اندھیری رات ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ کبیر خاموشی سے اٹھا، اس پر ایک نظر ڈالی، ٹرے اٹھائی اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اسے آرام کرنے کے لیے تنہا چھوڑتے ہوئے۔ مزید 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارمین کو ایک صحت مند خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ خوش اور اب پورے اعتماد تھی اور آج گاؤں آئی تھی۔ آج دوبارہ جرگہ سجا ہوا تھا، مگر اس بار منظر بدل چکا تھا۔ ارمین پہلے کی طرح خوف سے کانپتی ہوئی نہیں، بلکہ اپنے نومولود بیٹے کو سینے سے لگائے کبیر کے ساتھ پرسکون قدموں سے میدان میں داخل ہوئی۔ تمام نگاہیں ایک ساتھ اس پر جم گئیں۔ مہران شاہ بھی اپنی جگہ بیٹھا سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر آج ارمین نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سردار صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کارروائی شروع کی جائے۔ کبیر آہستہ سے کھڑا ہوا، اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ چیخ، صرف ایسا درد تھا جو ہر سننے والے کے دل تک اتر رہا تھا۔ سردار صاحب، آج میں کسی کی توہین کرنے نہیں آیا، صرف انصاف مانگنے آیا ہوں۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس کے اپنے شوہر نے سب کے سامنے جھوٹا، بد کردار اور بے عزت ثابت کیا۔ جس عورت کو حمل کے دنوں میں سہارا ملنا چاہیے تھا، اسے تنہائی ملی۔ جسے تحفظ ملنا چاہیے تھا، اسے الزام ملا۔ جسے عزت ملنی چاہیے تھی، اسے رسوائی ملی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے بھائی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا بدلہ اس شخص نے اپنی بے گناہ بیوی سے لیا۔ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ کبیر نے میران کی طرف دیکھا، تم نے ایک عورت کو سزا نہیں دی، تم نے انسانیت کو زخمی کر دیا۔ میران ایک دم کھڑا ہو گیا، بہت ڈرامہ ہو گیا۔ اگر اتنی ہمدردی ہے تو اس کے لیے یہ بچہ تمہارا ہے۔ مجھ پر فضول الزام لگانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ کبیر نے بغیر کسی رد عمل کے اپنی فائل کھولی اور ایک رپورٹ نکال کر سردار صاحب کے سامنے رکھ دی۔ میں جانتا تھا یہ یہی کرے گا، اس لیے پہلے ہی سائنسی ثبوت حاصل کر لیے گئے۔ یہ ڈی این اے رپورٹ ہے، میڈیکل کے مطابق یہ بچہ میران شاہ کی اولاد ہے۔ اب جھوٹ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ رپورٹ سردار صاحب کے ہاتھوں سے ہوتی میران تک پہنچی۔ اس نے بے یقینی سے صفحات پلٹے، اس کے چہرے کا رنگ لمحہ بلمحہ اڑتا چلا گیا۔ میدان میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ کبیر کی آواز دوبارہ گونجی، سردار صاحب، اگر آج بھی ایک عورت کو انصاف نہ ملا تو کل اس گاؤں کی کوئی بیٹی ظلم کے خلاف کھڑی ہونے کی ہمت نہیں کرے گی۔
انصاف صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا، انصاف آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنتا ہے۔ میں اس عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ اسے اس رشتے سے آزاد کیا جائے جس نے اسے صرف اذیت دی ہے، اور ایک ایسے شخص کو اس کے لیے قانونی ذمہ داری بھی اٹھانی چاہیے۔ سردار صاحب کافی دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، ثبوت واضح ہیں، پنچایت کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، میران شاہ فوری طور پر ارمین کو طلاق دے گا، بچے کی قانونی کفالت اور پرورش کے اخراجات کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ ارمین اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کے آواز کمزور تھی مگر یقین سے بھری ہوئی۔ سردار صاحب، مجھے انصاف چاہیے تھا، صدقہ نہیں، میں اپنے بچے کی پرورش کے لیے اس انسان کا 1 روپیہ بھی قبول نہیں کروں گی۔ اگر مجھے بھوک برداشت کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی یا زندگی بھر مشکلات اٹھانی پڑی، تب بھی میں اپنے بیٹے کی پرورش اس رقم سے نہیں کروں گی جس کے ساتھ میری بے عزتی کی یادیں جڑی ہوں۔ میرے بچے کی عزت میرے لیے ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ سردار صاحب نے پہلی بار ارمین کو احترام سے دیکھا اور کہا کہ تمہارا فیصلہ تمہاری خودداری کا ثبوت ہے۔ پنچایت بچے کی مکمل تحویل اس کی ماں ارمین کو دیتی ہے۔ آئندہ اس بچے پر کسی قسم کا زبردستی کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا اور میران شاہ کو اپنے کیے پر جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ میران کا سر آہستہ آہستہ جھک گیا تھا۔ آج پہلی بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی انا، اس کا غرور اور اس کا جھوٹ سب ایک سچ کے سامنے شکست کھا چکے تھے۔ ارمین نے اپنے بیٹے کو محبت سے چوم کر آنکھیں بند کی۔ آج اسے صرف ایک مقدمہ نہیں جیتا تھا بلکہ اپنے وجود، اپنی عزت اور اپنی آواز کو دوبارہ حاصل کیا تھا۔ وہ کبیر کے ساتھ میدان سے باہر نکلی تو سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جیسے زندگی سے خاموشی سے یہ پیغام دے رہی ہو کہ ظلم وقتی طور پر طاقتور ہو سکتا ہے مگر سچ جب ثابت قدم رہتا ہے تو آخر کار انصاف تک اپنا راستہ ضرور بنا لیتا ہے۔